अस्सलाम वालेकुम। बात से बात के साथ आपकी खिदमत में हाजिर। आज मैं बात करूंगी नायाब ज़मानों में एक बड़ा ही नायाब मौजू है। आप भी शायद सुनकर हैरान हो जाएं, चौंक जाएं कि एक ही लेके आ गई ये मौजू, लेकिन क्योंकि ये हकीकत है। ओ जैसे ज़िंदगी की बहुत बड़ी बड़ी हकीकतें हैं ना, अक्सर हमने पढ़ा था ये ज़िंदगी की हकीकत है, ये मसला ज़िंदगी की हकीकत है। ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸੇਮ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਹਕੀਕਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਆਲਮੀ ਵਬਾ ਹੈ। ਇਹ ਆਲਮੀ ਮਸਲਾ ਹੈ ਬਈ, ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦਾ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਮਸਲਾ। जैसा कोरोना फैलिया है ना, कोरोना दी तो शायद वैक्सीन आ जाए और कोरोना ख़त्म हो जाए, लेकिन इसका कोई इलाज मुझे अभी तक तो मिला नहीं है, कोई दरियाफ्त नहीं हुआ। तो इसलिए मैं आपसे बात करूँगी जुओं के मुतालिक। वो जो नायाब ज़माने में जुएँ पड़ती थी हमें, और फिर हम वो स्कूल जाते थे और बच्चों के सरों में जैसे जुएँ पड़ती थी, माएँ फिर उसको कैसे उनके सर साफ करती थी। और वो ही हाल आज है, वो कुछ नहीं बदलिया भाई। ਜੂਆਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਛ नहीं बदलिया, जू का तो है मामला कि कुछ भी नहीं। वैसे ही बच्चे स्कूल जो जाते हैं आज भी उनके सरों में जुएँ पड़ जाती हैं। तो मैंने सोचा कि मैं नायाब ज़माने में जैसे हमारी अम्मी हमारे बालों से निकालती थी जुएँ, और वो हमें करते थे जैसे टोटके छोटके जो आजमाए जाते थे। और आजकल क्या होता है, चलो भी इस हवाले से बात करती हूँ। एक मिनट दे दो, मैं एक घुट चाह पी लवां। चलो जी, अब ये शुरू करते हैं। नायाब ज़माने में जो था, जुएँ, हम स्कूल जाते थे, सारे स्कूल गोइंग बच्चों के सबके सरों में हो जाती हैं जुएँ। किसी के कम होती हैं, किसी के ज़्यादा होती हैं, लेकिन होती ज़रूर हैं। सब बच्चों के सरों में अक्सर जुएँ पड़ जाती हैं, और ख़ासकर लड़कियों के सरों में, कि उनके जो है ना बाल ज़रा बड़े होते हैं। पता नहीं वजह क्या है, मुझे तो आज तक ये वजह समझ लगी कि भी जुएँ एक सर से दूसरे सर में चली कैसे जाती हैं। स्कूल में बच्चे जब बैठे होते, वो मेरे सर में बहुत जुएँ पड़ती थी। वो बड़ा इंकशाफ कर रही हैं मैं अज, बड़ा वो कहते ना कि इंकशाफ केड़ा होंदा, सनसनी खेज इंकशाफ, वो हो रहा अजे भी अज। सनसनी खेज इंकशाफ कर रही हूँ। मेरे सर में बहुत जुएँ पड़ती थी। स्कूल जब जाते थे कि बाल मेरे होते थे घने और बाल मेरे होते थे लंबे, तो फिर वो जुएँ पड़ जाती थी, तो फिर उसको बड़ी मेहनत से निकालना पड़ता था। वो मेरी फिर अम्मी, अल्लाह जन्नत नसीब करे उनको, वो फिर एक बारीक कंघी आती थी जूं के निकालने वाली, वो लेके आती थी। फिर सर में तेल डाल के, और फिर अम्मी ने वो उसको कंघी को ना, फिर अम्मी मेरी क्या करती थी, धागा उस बारीक कंघी के ऊपर भी ऐसे धागा थोड़े थोड़े फासले पे ना ऐसे लपेट लेती थी, ताकि वो और उसके जो वो साथ जुड़ जाएं, उसके जो दाने कंघी के होते हैं ना, उसको धंधे से वो साथ जुड़ जाए। फिर वो धागा पिरो के फिर वो मेरे सर पे फिर अम्मी फेरती थी। ਉਹ ਜੂੰ ਫਿਰ निकलती सी ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ कि वो ज़रा लंबे बाल थे, वो जहाँ तक फिर खींच के अम्मी लेके जाती थी। इतना दर्द होता था, हाँ अम्मी जी मर गई, छड़ दो बाल। पर अम्मी कहती एक कोड़ पिया है सिर में, किस तरह छड़ दवा। हम लोग बाज़ दफ़ा भागते थे, तो हमारी अम्मी क्या करती थी, हमारी अम्मी जो है ना, वो टांग के दरमियान में रख के ना, दोनों टांगों के दरमियान में बिठा के वो टांग को यूँ कर लेती थी। वो कड़िक्की लग जाती सी सानू, और जो चूहा फंस जाता कड़िक्की दे विच, इस तरह हमारी अम्मी हमें पकड़ लेती थी। और फिर उसके बाद अम्मी को कंघी फेरते थे। वो फिर अम्मी ने कहना, ਤੁਹਾਡੇ सिर 'ਚ देख, तेरे सिर 'ਚ कोड़ किन्ना चलिया होया है, तुसीं मर जाओ, तुहानू शर्म नहीं आती, इन्नियां जूआं तेरे सिर 'ਚ पईयां। इतना हमारी अम्मी गुस्से होती थी, लेकिन फिर वो निकालती भी वही थी। हमें इतना वो नहीं होता था, तो कभी कंघी फेर ली तो फेर ली, लेकिन फिर हमारी अम्मी को होता था कि भाई इस क्या, मेरे अब्बू कहते होते थे, वो वाल कटवा, इन्हों दे टिंड करा दो, इन्हों दी इन्नियां जुआं ने, कोई जरूरत नहीं वाल रखने दी। और मेरी अम्मी को बाल हमारे बड़े करने का उतना ही शौक था, और मेरे अब्बू जो थे वो कहते थे भाई इन्हों दी टिंड करा दो, भाई बस जान छुट्टी। तो वो जो है ना, बड़ी मुतज़ाद राय होती थी घर में। एक तरफ इतने लंबे बाल कर हिमायती, और दूसरी तरफ बिल्कुल टेंड। और तुसी सोचो, एक तरफ लंबे बाल, एक तरफ टेंड, और बंदा करे की, वो बेचे वाला की करे। तो अम्मी कहती थी बाल लंबे करो, अब्बू कहते थे इन्होंने बाल छोटे करा दो, बॉय कट करा दो, टेंड करा दो, ताकि जुआं का मसला ख़त्म हो। तो वो इसी कश्मकश में फिर हमारी जुएँ जो है ना वो चलती रहती थी। तो वो मेरी अम्मी फिर हमें
وہ کنگھی پھیرتی ہوتی تھی تیل لگا کے، سرسوں کا تیل لگاتی تھیں، پھر پہلے ہمارے بال موٹی والی کنگھی سے نا وہ سارے وہ وہ کہتے ہیں نا ٹنگلی، آج کل تو کہتے ہیں بڑے ٹنگلی ہیئر ہے ہمارے، وہ جیسے ہو جاتے ہیں نا اس کو بچے یہ کہتے ہیں، ہمارے کہتے ہیں اڑک پہ ہوئے چلو بھائی اڑک کڈیے، تو وہ پھر وہ امی ہماری نکالتی تھیں اور پھر کنگھی پھیرتی تھیں تیل لگا کے، پھر باریک کنگھی پھیرتی تھیں، اور پھر وہ جوئیں جو نکلتی تھیں، پھر ساتھ ساتھ امی جوئیں نکالتی جاتی تھی، ساتھ ساتھ وہ سانوں گانا پیندیاں سن امی کو کہ بڑی عظیم قسم کی ہماری تواضع ہوتی تھی۔ اور پھر وہ جی اتنا بس جب پھر امی کا دل بھر جاتا تھا نا، جوئیں کنگھی میں آنی بند ہو جاتی تھی نا، ادوں ساڑی جان چھوٹتی سی بھئی۔ پھر ہم اٹھتے تھے، وہ کہتے ہوئے اصل سے قید تو آزاد ہوئے ہیں، اٹھ کے ساہ لینے سے، کہ امی نے ایسا ٹانگوں میں دبایا ہوتا تھا، پھر وہ دوسرے بچے کی باری آ جاتی تھی، تو وہ پھر وہ لگ جاتا تھا۔ میری ایک کزن رہتی تھی، ہماری پھپھو جو ساتھ رہتی تھی نا، ان کی بیٹی، تو وہ شاید سن رہی ہو، وہ دیکھتی ہو کبھی میرا پروگرام، تو وہ پھر اس کے ناخن تھے لمبے لمبے، وہ ناخن لمبے ایک ہاتھ کے رکھتی تھی، اور وہ ہاتھ جو ہے نا چھپا کے رکھتی تھی، وہ کسی کو دکھاتی نہیں تھی اپنا وہ ہاتھ، کہتی میرے ابو کیونکہ لمبے لمبے ناخن نہیں رکھنے دیتے تھے، بہت غصے ہوتے تھے، اور سارے گھر میں جتنے بھی بزرگ ہوتے تھے نا بچیوں کو ناخن نہیں رکھتے تھے، وہ چوری چوری بڑھا لیتی تھی ناخن، اور پھر جب ہمارے گھر آتی تھی نا وہ اپنا ہاتھ چھپا لیتی تھی، کہتے ماما جی دی نظر نہ پی جائے، ماما جی نے گالاں کڈن لگ پینا کہ نہوں کیوں ودائے ہوئے نے۔ تو وہ پھر اس کے ناخن بڑے تھے نا، وہ جب آتی تھی نا، وہ میرے پھر کیسی چلا تیری جواں دیکھا، میں کہتے ہاں چل ٹھیک، وہ مجھے اتنا مزہ آتا تھا نا اس سے جوئیں دکھوانے کا، کیونکہ وہ پھر جب یوں کر کے ناخن سے یوں کر کے پکڑتی تھی نا، کڑچ کر کے پھر ایک آواز آتی تھی، وہ بڑا مزہ وہ اتنا مزہ آتا تھا، یقین منو کہ وہ جب میوزک بجتا سی نا نال، وہ میری لیک کٹ دی سی، اور پھر ٹک کر کے مار دی سی، لیکن اس کا ناخن بڑا تھا نا، وہ جو یوں کر کے پکڑتی تھی نا بڑے ناخن سے، وہاں پہ بڑا سکون آتا تھا۔ تو پھر میری فیورٹ یہ ہوتا تھا کہ وہ جب آتی تھی، میں کہتی دوبارہ سر دیکھوں، اس کو بھی بڑا شوق ہوتا تھا جوئیں دیکھنے کا، اس کو جوئیں دیکھنے کا شوق ہوتا تھا، اور مجھے مزہ آتا تھا اس کے ناخنوں کا، تو میں کہتی فوراً میں اپنا سر پیش کر دیتی تھی، ہاں بھائی چل بھی تو دیکھ میری جواں، تو وہ پھر وہ آتی تھی نا، وہ ٹڑک 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 ٹڑک، پھر وہ میری جوئیں نکالتی تھی، اور پھر وہ ہم لوگ باتیں بھی کرتے جاتے تھے، اور اور اکثر ایسا ہوتا تھا، عورتیں بیٹھی ہیں دو چار یا سہیلیاں، چلو بھائی وہ سر سے جواں کر دو، وہ سر سے جواں کر دو، جوئیں اتنی وہ بات ہی۔ پھر میری امی بعض پتہ کیا کرتی تھیں، وہ جو گولیاں نہیں آتی سفید سفید گولیاں ہوتی ہیں، وہ بستروں میں بھی ڈالتے ہیں، وہ پتہ نہیں اب مجھے نام اس کا بھول گیا، وائٹ وائٹ گولیاں آتی ہیں بستروں میں حفاظت کے لیے، پیٹیوں میں ڈالتے ہیں کپڑوں وپڑوں میں کیڑا نہ لگ جائے، پھر میری امی وہ پیس کے نا اس کو گولیوں کو وہ تیل میں ڈالتی تھیں، پھر وہ ہمارے سر میں وہ تیل لگاتی تھیں کہ ہماری جوئیں جو ہے نا ختم ہو جائے، وہ ٹوٹ کے شوٹ کے کرتی رہتی تھیں، ساتھ میں یہ والا تیل بنا کے ہمیں لگاتی تھیں، تو اس طرح پھر وہ کوشش کرتی رہتی تھیں، لیکن جوئیں وہی جواں کہندیاں سن تانوں نہیں پچھا سی تڑا چڑنا، جو مرضی کر لو۔ اور پھر میں آپ کو مزے کی بات بتاؤں کہ میری جب شادی ہونے والی تھی نا، تو میری پھپھو اور میری امی کہتی تھی اور تیریاں جواں نکائیاں گئیاں نا، نکاح تے وچ آ گئیاں تو پھر پوری زندگی نہیں مکڑیاں تیریاں جواں، تو اتنا مجھے ڈراتی تھی، اور میں کیسا ہوں یہ جواں مکا دو، اتنا ہم ڈرتے تھے کیونکہ تو پتہ نہیں تھا نا، بڑے جو بات کہتے تھے تو کہتے ہائے اللہ یہ جواں دا نکاح ہو جائے گا پھر تو زندگی ختم ہی نہیں ہون گی۔ تو میں پھر نا وہ میرا بڑا ایک جیسے انتخابی مہم چلتی ہے نا، ایسے جس بچے کی شادی ہونے والی ہوتی تھی نا، پھر وہ ایک مہم چلتی تھی اس کی جوئیں ختم کرنے کے لیے، کہ بھائی یہ جواں ختم کر دو، نکاح جنا آ جان۔ تو اب اتنی ہنسی آتی ہے، وہ ہمارے بزرگ تو چلے گئے لیکن ہمیں وہ یہ بات کہتے تھے، اور ہم بھی بڑی سنجیدگی سے لے لیتے تھے کہ ہائی یہ جواں جو نکاح آ گئی ہیں پھر کیوں ہوئے گا، وہ ہمیں اتنا ڈراتے تھے کہ ہم کہتے تھے کہ بھائی یہ ہمارے نکاح میں نہ آئیں ورنہ ساری زندگی یہ مصیبت گلے پہ ہی رہنی ہے ساڑے۔ اتنا میرے ایک مہم چلی تھی میرے سر کی صفائی کی، وہ ساری لڑکیوں کی جس کی بھی شادی ہوتی تھی نا اس کی پھر اسپیشل ایک مہم ہوتی تھی، لیکن وہ پھر بھی نکاح آ گئی ہوں، دسو ہوں انی مہم کے باوجود بھی جڑا وہ نکاح آ گئی، وہ میری شادی کے بعد بھی میرے سر میں جوئیں تھیں، بڑی مشکل سے وہ پھر جوئیں نا وہ ختم ہوئیں، پھر تو ختم ہو گئیں تو شکر ہے، اب تو بہت عرصہ ہو گیا، اب جو نہیں، یا تو پھر وہ کوئی ایج کا حساب ہوتا ہے، مجھے تو سمجھ نہیں لگی کہ کیا ہے کہ کوئی خاص ایج گروپ میں جو زیادہ پڑتی ہے یا کیا وجہ ہے۔ پھر میرے
اس کے بعد بھی کچھ عرصہ رہی شادی کے بعد، اس کے بعد پھر وہ جوا آہستہ آہستہ ختم ہو گئی۔ تو اب نہیں، اب کبھی جیسے کسی کے گھر ہم شادی میں چلے جائیں تو وہاں پہ جیسے 2 4 دن کے لیے کسی کے گھر مہمان چلے جائیں، یا کبھی شادی میں، تو وہ پھر اکثر پڑ جاتی ہے، کہیں سفر کر لیں آپ ایسی جگہ، پتہ نہیں کہاں سے پڑ جاتی ہے، تو وہ پھر نا، وہ پھر پتہ چل جاتا ہے۔ اب اتنا عرصہ ہو گیا جو ہی کہتے ہیں، لیکن اب کبھی اگر سفر میں کسی کے گھر مہمان جائیں، خاص کر یہ ہوتا ہے جیسے خاندان میں کوئی شادیاں وغیرہ ہیں تو پھر سارے لوگ اکٹھے ہوئے ہوتے ہیں نا، سو گئے، کوئی اس بستر پہ سو گیا، کوئی ادھر، تو پھر اکثر جوئی پڑ جاتی ہے۔ اور پھر نا فوراً سر وچ ایک چیز گھمدی محسوس ہوندی ہے، پتہ چل جاتا ہے بھی جوں چلدی پئی ہے۔ کدی وہ دن سن بھی ساڈے سر چ انیاں جواں ہوندیاں سن، سانوں پتہ ہی نہیں چلنا سی، امی پھڑ پھڑ کے کٹ دی سی۔ اور کبھی آج یہ دن ہے کہ ایک جوئی بھی اگر چڑھ جائے نا سر میں، فوراً پتہ چل جاتا ہے کہ سر میں کوئی جوئی ہے۔ تو وہ نا، وہ کہتے ہیں کدی تے دن وڈے تے کدی دیاں راتاں، اور ہم اتنے تجربہ کار ہو گئے ہیں کہ اب ایک جوئی بھی چڑھ جائے تو پتہ چل جاتا ہے۔ پھر اب میں دیکھتی ہوں اکثر بچوں کے وہی حال ہے کہ اب اکثر بچوں کے رشتہ داروں کے بچوں میں دیکھو ادھر ہو، جس کے گھر میں چل جاؤ جوں، او اس بچے دے سر چ جوں بہت، او اس بچے دے سر چ جوں بہت، وہ بھی کی کریے، جواں تو واقعی عالمی مسئلہ بنیا پیا۔ تو وہ پھر اب آج کل تو یہ ہو گیا ہے کہ اینٹی لائس شیمپو آ گئے ہیں، اور وہ کریم آ گئی ہیں ایسی کہ اب سر میں لگا لیں پھر دھو دیں، بڑے بڑے اچھے شیمپو آ گئے ہیں، اور جوں کی دوائیاں آ گئی ہیں۔ اب آج کل وہ باریک کنگھی والا فیشن وہ نہیں رہا ہے، اب لوگ زیادہ تر وہ لا کے کریم اور وہ جو اینٹی لائس شیمپو ملتے ہیں وہ یوز کر لیتے ہیں۔ اور ایک کنگھی بھی اب آ گئی، ایک بڑی الیکٹرک ٹائپ، وہ میں دیکھی، میں نے پھر اشتہار دیکھا، وہ ایسے کر کے نا، وہ سر میں پھیرتی ایسے کر کے، اور وہ نیچے ایک ڈبی جی بنی ہے جواں آ جاتی ہیں کٹھیاں ہو کے۔ لو بھائی، میں کیا واقعی بھائی ترقی کر لی اس دور نے، کہ ہمارے زمانے میں ایسی چیزیں نہیں تھیں، اب تو وہ ایسے مشین سی ایک آ گئی ہے، اب پھرتے جاؤ جوئیں نا، اور تھلے ڈبی چ کٹھیاں ہو جاتی ہیں۔ تو اس طرح جو ہے نا جوئیں نکالتے ہیں لوگ، لیکن یہ ختم نہیں ہوئیں۔ دیکھے کتنی ترقی کر لی، وہ نایاب زمانوں میں بھی تھیں، اور وہ ظاہر لازمی سی بات ہے کہ پھر اس کے درمیان والے زمانوں میں بھی تھیں، اور وہ آج بھی موجود ہیں، لیکن وہ جوئیں ختم نہیں ہوتی۔ یہ پتہ نہیں اب یہ کیا چکر ہے، کوئی اس میں کوئی ماحول کے ویدر کے حساب سے ہوتا ہے، زیادہ ڈرتی ہیں، کیا وجہ ہے؟ لیکن میرے ابو جو کہتے ہوتے تھے، اللہ جنت نصیب کرے، وہ کہتے تھے پسینہ آتا ہے نا تو یہ ہمارے بال جو گیلے ہو جاتے ہیں، گردن کے پیچھے جو ایریا ہوتا ہے اس میں پسینہ آتا ہے، بچے بھاگتے ہیں، پسینہ وغیرہ آتا ہے تو پھر وہ گیلے ہو جاتے ہیں نا بال، نمی سی ایسے، تو پھر اس سے جوئیں پڑ جاتی ہیں۔ اور وہ گیلے بال بھی پہلے یہ ہوتا تھا کہ بچے جیسے نہا لیا اور جلدی سے بال باندھ لیے، ایسے نہیں، وہ کہتے تھے پہلے بال خشک کرو اچھی طرح، پھر اس میں تیل ڈال کے کنگھی کی جاتی تھی، جیسے گیلے بالوں میں بھی باندھ لو اس کو، اگر بند کر لو تو جوئیں پڑ جاتی ہیں۔ وہ پتہ نہیں ہے، نہ سائنساں دا تے پتہ نہیں، بہرحال جواں جڑیاں نا وہ بڑا عالمی مسئلہ بنیا ہوا ہوں، یہ کوئی مطلب کہ اس کا حل نہیں ہے۔ کچھ عرصے کے لیے آپ لوشن اور وہ استعمال کرتے ہیں، چلے ختم ہو جاتی ہے، لیکن پھر کبھی آپ کہیں جاتے ہیں، کچھ ہوتا ہے تو پھر وہ پڑ جاتی ہیں، تو اتنا مسئلہ ہے۔ لیکن خاص کر جب بچے اسکول جاتے ہیں ان دنوں تو بہت جوئیں پڑتی ہیں ان کو، زیادہ تر بچوں کو پڑ جاتی ہیں، اور لڑکیوں کو تو وہ اب وہ پھر ظاہر سر کو صاف کرنا پڑتا ہے کہ اس کو صاف کیا جائے، اور اس کو دیکھ بھال کی جائے۔ تو اس طرح پھر ہماری امی جو ہے نا ہمیں باری باری بٹھاتی تھیں، اور لیکن وہ اندر کمرے میں نہیں بٹھاتی تھیں، وہ کہتی چلو باہر ویڑے سے، چلو چلو باہر ویڑے، وہ کہتی نہیں یہاں نہیں آپ لوگ۔ پھر ایک انہوں نے ایک سفید چادر رکھی ہوتی تھی، سفید چادر پرانی سی نا ایک رکھی ہوتی تھی، وہ بچھا کے پھر اس پہ ہماری کنگھی پھیرتی تھی، وہ کہتی تھی تاکہ اس کو پکڑ کے ہم جھاڑ دیں باہر، کوئی ادھر ادھر مطلب جوئیں جو ہے نا بناؤ، پھر کپڑے جھاڑے جاتے تھے، کپڑے بدلے جاتے تھے کہ چلو بھائی ہن تسیو کرو۔ تو وہ پھر لیکھیں جو ہے نا، خاص طور پہ وہ جو اس کے انڈے ہوتے ہیں اس کو لیکھ کہتے ہیں، وہ بالوں کے ساتھ چپکے ہوتے ہیں، تو اس کو پھر نکالنے کا اصل فن ہوتا ہے، کیونکہ پھر وہ جیسے آپ جوئیں صاف کر دی، 2 3 دن بعد انڈیاں چو پھر نکل آنی ہیں جواں، ہن دسو ختم کیا اور ختم کیتا ہونا، 2 3 دن بعد پھر انڈیاں چو ہور چھوٹے چھوٹے بچے نکل آتے ہیں، اور بچے خون پی پی کے نا وہ بڑے ہو جاندے ہیں، کالے کالے ہو جاندے ہیں۔ تو بھائی یہ ایک دفعہ یہ سلسلہ شروع ہو جائے نا، پھر منقطع کرنا اس کو بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو ہمارے ابو جو ہے نا
وہ بہت غصے ہوتے تھے، اسی وجہ سے بال بڑے نہیں کرنے دیتے تھے۔ وہ کہتے تھے نہیں بچوں کے بال بڑے نہیں ہونے چاہیے، بچوں کے بال چھوٹے ہونے چاہیے۔ لیکن میری امی کو بہت شوق تھا کہ میری بچیوں کے بال بڑے ہوں، تو انہوں نے میرے بال بہت بڑے کیے تھے۔ اتنا تیل لگاتی تھیں اور میری 2 چٹیاں کرتی تھیں، اتنا بڑے بال تھے میرے، مجھے خود بھی اچھے لگتے تھے وہ نا، اتنے بڑے بال تھے۔ وہ 2 گتاں کرنیاں میری ماں نے اتنیاں سوہنیاں لگنیاں، تو وہ پھر بڑا میں اتراتی ہوتی تھی۔ پھر ایک دفعہ میری جوئیں پڑ گئی، میرے ابو مجھے لے گئے، اور یہاں سے نا آگے سے وہ ایسے نا بیبی کٹ بال جو ہوتے ہیں، وہ 2 چٹیاں ہوتی تھیں اور یہاں سے آگے سے بیبی کٹ، یہ میرا اسٹائل ہوتا تھا، تو وہ بڑے اچھے لگتے تھے۔ پھر میرے ابو نا ایک دن مجھے لے گئے نائی کی دکان پہ، تو انہوں نے کہا کہ اس کے بال کاٹ دو۔ وہ ایک لمحے تے نائی جڑا نا وہ بھی لرز گیا، یقین منو انہیں کہا اتنے سوہنے بال بچی دے، اور تسی بال ہمارے محلے میں ہی تھے، سامنے ہی تھے ہمارے، ہم ان کو ماموں کہتے تھے، ماما جی کہتے ہوتے تھے، وہ بالکل محلے میں ان کے سامنے ہی دکان تھی، تو وہ سارے محلے دار ادھر ہی جاتے تھے بال کٹوانے۔ تو میرے ابو ان کو لے گئے، تو وہ ماما جی نے کیا، وہ اے بال کٹنے نے بچی دے، وہ نہ کٹاؤ۔ ابو کہتے نہیں نہیں کٹو یہ بال کٹو، بہت مصیبت ہے انہوں بالاں دی، انہوں کٹ دو۔ وہ میں اتنا مطلب دل میرا نہیں چاہ رہا تھا، لیکن ابو کے سامنے نہیں بول پا رہی، حالانکہ وہ بہت چھوٹی بھی نہیں تھی، لیکن میرے ابو نے نا پھر میرے کو بال کٹوا دی۔ وہ میریاں گتاں کٹیاں گئیاں، میرے بال میرے نہیں، وہ کہتے ہیں مونی بھیڑ بن کے نا میں گھر آ گئی۔ اوئے ہوئے میری امی اتنا پریشان ہوئی، اتنا میری امی کو دکھ ہوا کہ میری وہ ان کو بہت تکلیف ہوئی، اور میرے ابو نے بال کٹوا دیے۔ تو وہ بڑا جی ایک بڑا ٹریجڈی سین ہو گیا تھا ہمارے گھر میں کہ بھئی اتنے سونے بال تو جوں کے نظر ہو گئے، وہ میرے ابو نے کٹوا دی۔ اور پھر اتنے اتنے میرے بال ہو گئے تھے، اور پھر میں ایسے ایسا گردن گھما کے نا چل نہیں سکی، چلو بھائی تھوڑے دن اس طرح شو مار لئیے، تھوڑے کھلے بال کرنے کا موقع مل گیا۔ تو وہ پھر میری امی نے بڑھائے بال میرے، پھر کافی میری کمر تک آ گئے تھے، پہلے تو میری کمر سے بھی نیچے تھے بال، اتنے لمبے بال تھے میرے، پھر میری کمر تک آ گئے، پھر وہ میری امی نے بڑھائے، پھر میرے ابو نے ایک دفعہ پھر کٹوا دیے۔ تو پھر نا میری امی کہتی تھی اب نہیں میں نے بڑھانے، بس چھوڑو۔ تو پھر کافی عرصہ پھر میرے ابو کٹواتے تھے، وہ زیادہ بڑے بال نہیں رکھنے دیتے تھے ہمیں۔ تو پھر جب میری شادی ہوئی ہے نا، پھر اس کے بعد ان دنوں پھر کچھ بہتر تھے، پھر شادی کے بعد پھر میں نے نا وہ جیسے میرے پھر نہیں کٹوائے، پھر شکر ہے جواں تو بھی جان چھوٹ گئی، تو وہ پھر میرے بال کافی اچھے ہو گئے تھے، کمر سے بھی نیچے میری چٹیاں کافی لمبے میرے بال ہو گئے تھے اور بہت اچھے تھے۔ تو وہ پھر شکر ہے پھر جوئیں کم ہوتی گئیں، کیونکہ جوئیں جتنے بڑے بال ہوتے ہیں جوئیں نکالنا اتنا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو لیکن پھر وہ گڑتا شتا بھی نہیں رہی، آہستہ آہستہ پھر وہ عمر کے ساتھ پھر بال گرنے شروع ہو جاتے ہیں، وہ کبھی کچھ ہو جاتا ہے کبھی کچھ ہوتا ہے، کافی عرصہ میرے لمبے بال رہے، اس کے بعد پھر وہ کم ہو گئے، لیکن کافی عرصہ میرے لمبے بال رہے میرے۔ اور وہ میری فیملی میں بھی ہمارے ذرا بال اچھے ہیں، میری امی کے اچھے تھے، میری امی کے بال جو تھے نا وہ کہتے ہیں نا کنڈلاں والے بال، وہ کنڈلاں والے بال تھے میری امی کے، وہ نہیں کرل والے جو ہوتے ہیں، وہ میری امی کے ایسے بال تھے، تو اتنے پیارے لگتے تھے۔ میری امی جب نہا کے، ان کو بہت گھنا بال تھا، اور پھر جب نہا کے آتی تھی نا اور پھر بال کھلے ہوتے پھر یوں ہی جھٹکتی تھی نا، ایسے وہ اتنے سونے کنڈل پہنتے سر، اور امی کے وہ پکڑ پکڑ کے دیکھتے تھے امی کتنے اچھے لگ رہے ہیں۔ تو میرے نہیں تھے ویسے نا بال، میرے سیدھے تھے، تو مجھے اتنے اچھے وہ امی کے لگتے تھے بال، وہ اتنے پھیلے ہوئے کنڈے، اور پھر وہ جو امی نے سریوں کا نا خود بخود قدرتی وہ اب کرل، ہاں کرل کہتے ہیں شاید پنجابی جیسی کہتے ہیں کنڈل، تو اتنے اچھے مجھے اپنی امی کے بال لگتے تھے۔ تو پھر ہم جو ہے نا 3 بہنوں کے تو نہیں تھے، ایک بہن کے بال پھر میری امی پہ گئے، سب سے چھوٹی جو میری بہن ہے نا اس کے بھی ایسے ہیں بال، اور کنڈلاں والے بال، تو بڑے پیارے لگتے تھے کنڈلا۔ اور آج کل تو پیسے دے کے کرواتی ہیں، چلو بھائی پارلر تو کنڈل پواؤ، تو وہ پھر پارلر کو پیسے دے کے نا تو وہ پھر لوگ کرواتے ہیں اپنے بالوں کو ایسے۔ آپ کو میں بتاؤں میری چھوٹی بہن کی شادی تھی، تو اس وقت ہمیں شوق آیا چلو یہ میں آپ کو ایک بات بتاتی ہوں، تو مجھے اور میری بھابھی، میرے پھوپھی زاد بھائی ہیں، ان کی مسز، تو ہم دونوں کو شوق آیا کہ
ہم جو ہے نا کچھ بالوں کا کچھ کریں ایسے سیدھے سیدھے، میرے اس وقت بڑے لمبے بال تھے، اس وقت میری کمر سے بھی نیچے بال تھے، تو ہم نے کہا بھائی بال تو نہیں کٹوانے، اور گو چلو تھوڑا جا کچھ کروا لینے ہیں۔ تو ان دنوں یہی یہ کرل والے بالوں کا فیشن آیا تھا، تو وہ پھر ہم نے جا کے آگے سے اس طرح کٹوا کے نا یہاں پہ کرل ڈلوائے تھے، اور پیچھے سے بال کھلے چوڑے اور آگے کرل تھے، وہ ہم نے کیا۔ وہ ہم نے کروا تو لیا، انہوں نے اتنا وہ کو ہمیں بٹھایا جی، بیٹھ بڑھ کے تھک گئے، پتہ نہیں کی انہوں نے لا دیتا۔ اس کے بعد نہیں پھر کبھی کروایا، لیکن وہ بس ہمیں ایسے ایک شوق آ گیا تھا مجھے اور بھابھی کو، تو ہم نے وہ تھوڑے دن پھر وہ کہا جی اب اس کو کنگھی یوں کرنی ہے وہ کرنی، اتنی مصیبتیں کون کرے۔ وہ چلو شادی ہو گئی، اب تصویراں کھنچ لیا، سارا شوق پورا ہو گیا۔ اس کے بعد تو پھر اتنی مصیبتیں لگتی تھی، ہائے اللہ ایک کی کروا لیا اسی اپنے سر دے اوپر، وہ پھر بال سیدھے ہی نہیں ہوتے تھے، پھر اس کو کر کر کے سیدھا اور سوئیاں لا لا کے گلے کر کر کے پھر دوبارہ اس کو صحیح کیا۔ تو وہ کچھ عرصے کے لیے نا ایک دو مہینے کا شوق تھا، ہم نے پورا کر لیا۔ اس کے بعد پھر کبھی کوئی ایسا تجربہ نہیں کیا کہ وہ کچھ کروایا ہو، لیکن وہ ایک زندگی میں تجربہ کیا تھا کہ صرف وہ کرل کے چکر میں۔ تو یہ تھی۔ اس کے بعد پھر میں آپ کو بتاؤں، میری خالہ ہمارے پاس آتی تھی، چھٹیاں جیسے ہوتی تھیں، تو ابھی بھی ہیں، اللہ مطلب ان کو صحت دے، اب کافی ضعیف ہو گئی ہیں۔ تو میری خالہ جو ہے نا وہ بڑی وہ جیسے ہوتی ہے نا، بچوں کے ساتھ ہنسی مذاق کر لیا، ان کی ایسی عادت تھی، اور ہم بھی خالہ سے جو مرضی مذاق کر لیتے تھے۔ ہماری ساری خالہیں اچھی، لیکن وہ خاص کر وہ خالہ جو ہے او جو مرضی ادنا کر لو، خالہ نے کبھی برا نہیں منانا، جو مرضی ہم خالہ کے ساتھ مذاق کر لیتے تھے، تو خالہ برا نہیں مناتی تھی، وہ کہتی اچھا چلو کر لو۔ تو وہ پھر ہم ایک دفعہ آئی تھی، تو ہم نے نا ہم نے خالہ سے کہا خالہ ہمیں اتنا شوق ہوتا تھا کہ ہم بال کاٹے کسی کے، وہ کبھی پارلر کا شکل نہیں دیکھی تھی، ہمیں شوق ہوتا تھا کہ کٹے ہوئے بالوں والا ہم دیکھیں کہ کوئی ایسا جیسے نا۔ تو ہم نے خالہ سے کہا خالہ آپ کے بال کاٹ دیں، خالہ نے کہا کہ نہیں نہیں رہنے دو، پھر تسی میرے خراب کر دو گی۔ پھر میں کہا نہیں نہیں خالہ ہم تو بڑی دھیان سے بال کاٹیں گے تمہارے، میں تھی اور میری پھپھو کی بیٹی تھی۔ تو ہم دونوں نے نا خالہ کو وہ کہتے ہیں نا شیشے میں اتار لیا، اور شیشے سے اتار لیا، اسی کہ خالہ آؤ خالہ تو پریشان ہی نہ ہو، اس سے تیرے وال چڑھے نا، اسی طرح بہت اچھے کٹاں گی۔ خالہ کہتی اچھا چلو کاٹ لو، ہمیں کہاں کاٹنے آتے تھے۔ وہ میری کپڑے کٹڑ والی جڑی کیچی لے کے ہم نے خالہ کے بالوں کے اوپر چلا دی، اوئے ہوئے خالہ کو اب کاٹی بھی ہم نے اس بے دردی کے ساتھ، اتنے چھوٹے چھوٹے بال کر دیے ہم نے، اوئے ہوئے۔ وہ جب خالہ بیچاری دیکھا وہ پریشان ہو گئی، وہ پریشان ہو گئی کہ یہ تو اسی میرے نال کیتا کی، اتنی اتنی خالہ کی شکل بھی بگڑ گئی، اس کے پورے بال بھی اپنے اتار دی۔ تو مطلب ہمیں سے تو بتایا بھی نہیں جا رہا، ہم نے خالہ کا وہ ہم نے خالہ کا وہ اشر کر دیا کہ خالہ جو ہے بیچاری نا کچھ کہنے جیسی نہیں رہی، وہ بیچاری ایسا ہوگی وہ روئی نہیں بس خالہ، باقی تو خالہ کے ساتھ نا سب کچھ ہو گیا۔ اوہ اللہ توبہ اللہ معافی، پھر ہمیں وہ کوئی ڈانٹ پیٹی، ابو آئے تو انہوں کو ڈانٹ، پھپھو کو ڈانٹ، امی کو ڈانٹ، اور خالہ بیچاری کو بھی ڈانٹ پڑی کہ تم ان کے سامنے بیٹھی کیوں۔ ایک تو بیچاری کے بال کٹے، اوپر سے خالہ کو ڈانٹ بھی پٹی کہ تینوں پتا نہیں سی یہ تے کمبخت بے عقلا سا، تو انہاں دے سامنے بیٹھ گئی بال کٹوان واسطے، تینوں شرم نہیں آئی؟ میری امی نے اس سے کہا۔ وہ بیچاری کیا کرتی ہے، لیکن وہ خالہ کا پورے محلے میں مذاق بنا پھر۔ وہ خالہ جہاں سے گزرتی تھی بچے بچے آوازیں لگاتے تھے، یقین مانے میں بتا رہی ہوں نا، مجھے بڑی ہنسی آ رہی ہے، کنٹرول ہی نہیں ہو رہی اب میں کیا کروں۔ تو یہ تھا بھی جی کہانی، ہماری قصے تھی کہ ہم نے خالہ کے ساتھ کیا حشر کیا خالہ کا۔ تو وہ خالہ ابھی بھی کبھی بھی
ملتی ہیں نا تو ہم یہ بات ضرور کرتے ہیں. اب تو بوڑھی ہو گئی بیچاری، لیکن پھر بھی ابھی بھی زندہ دل ہے وہ جب بھی کبھی ملتے ہیں نا تو پھر خالہ کے ساتھ خوب مذاق چلتے ہیں. لیکن یہ قصہ ہم ضرور پھر یاد کرتے ہیں کہ خالہ ہم نے تمہارا حشر کیا کیا تھا. لیکن بیچاری بہت اچھی تھی، انہوں نے ہمیں کچھ نہیں کہا، ہمارا شوق بھی پورا ہو گیا، ڈانٹ بھی کھائی سب کچھ، لیکن دیکھیں کتنا فنی سین تھا. اور میں یہ بتانا چاہتی ہوں کہ دیکھیں چھوٹی چھوٹی اس طرح کی حرکتیں کر کے ہم خوش ہو لیتے تھے. ہمارے پاس اور کچھ خوش ہونے کے لیے اور کوئی چیزیں نہیں تھی، لیکن ہم خوش ہو لیتے تھے. تو آج میں نے یہ قصہ آپ کو سنایا ہے تو دیکھیں میں کتنا ہنسی. بھئی ادھا کا کلو خون تو ود گیا ہونا ہے نا. تو یہ باتیں یاد کر لیں، شیئر کر لی، لیکن میں آج ہنسی بہت ہوں کیونکہ مجھے کنٹرول نہیں ہو رہا تھا. تو چلے بھئی، اگر آپ ظاہر آپ نے دیکھا ہے تو آپ کو کچھ لوگوں کو ظاہر اچھا نہیں بھی لگے گا، کچھ کو برا لگے گا شاید، تو اس لیے میں معذرت چاہتی ہوں، مجھ سے کنٹرول نہیں ہو سکا اتنا. لیکن بہرحال جو بات تھی نا سچی، وہ میں نے آپ کو بتا دی. تو بس یہ میری یادیں تھیں. جੂआं ਦਾ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਆਪਣੀ ਕਟਿੰਗ ਜਿਹੜੇ ਪਾਰਲਰ ਦਾ ਹੁਨਰ ਸੀ ਉਹਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ, ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੱਸ ਦਿੱਤੀਆਂ کہ جੂआं ਨਿਕਾਹ 'ਚ بھی ਚਲੀਆਂ ਗਈਆਂ سن وہ بھی ਦੱਸ دیتا. تو اب یہ ہے کہ اب بات اپنی میں ختم کرتی ہوں. پھر انشاءاللہ ایک نئے موضوع کے ساتھ ملیں گے ہم کسی نئے اور آپ دیکھیں. اور کچھ ایک میرے دیکھتے ہیں، مجھے ایک بھائی ہیں تو انہوں نے کہا کہ آپ اپنا نام بتا دیں. جی اماں جی تسی اپنا نام دس دو. پھر نام دسن نہ کی ہوئے گا، نام سے کیا ہے. اگر آپ کو پروگرام اچھا لگ رہا ہے تو آپ دیکھ لیجئے، اگر آپ کو نہیں اچھا لگ رہا تو آپ مت دیکھیے. تو یہ جو میرے قصے تھے نا میں نے آپ کے ساتھ شیئر کر لیے. تو یہ بھی بڑی وبا تھی اور آج بھی ہے. چلے بھی جو میرے کو ہو سکیا تاری خدمت میں کر دیتی کہ تم دس دیتی ہیں اپنی یاداں. اب چلتی ہوں. تو ابھی ہو گئی کیا کہتے ہیں، ملاقاتیں بھی ہو گئیں، باتیں بھی ہو گئیں. تو اب میرے رخصتی کا وقت ہے، اب چلتی ہوں. اور اگر آپ میری بات سننا چاہتے ہو تو لائک کر دیجیے گا، سبسکرائب کر دیجیے گا. ملیں گے ایک نئے ٹاپک کے ساتھ. اللہ حافظ. تے رب رکھا.